अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मुअज़्ज़म तुराबी। प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातें काम कर रही हैं। बहुत सारी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, सियासी अमल में हिस्सा भी लेती हैं, पार्लियामेंट तक भी पहुंचती हैं, हुकूमतों में भी आती हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं या इलेक्शन नहीं लड़ती और वो भी काम कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं जो सियासी और जमहूरी अमल से हटकर और दीगर जो जमातें काम कर रही होती हैं उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, और वो फ़िक्री तौर पर लोगों को तैयार करके ऐसा इनकलाब बर्पा करना चाहती हैं कि लोगों में एक तब्दीली आ जाए, लोगों के जहन बदल जाए, फ़िक्र सोच बदल जाए, और वो पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बना दें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे खाकसार तहरीक के हवाले से। गो के खाकसार तहरीक अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने क़ब्ल अज़ पाकिस्तान क़ायम की थी, लेकिन पाकिस्तान में भी वो काम कर रही है। गो के बहुत सारे लोगों को खाकसार तहरीक के बारे में मालूम नहीं है और खाकसार तहरीक से बहुत सारे लोग मुंसलिक और वाबस्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी खाकसार तहरीक जो है वो अपना सफ़र जारी रखे हुए है। हमने आज दावत दी है इसी हवाले से बात करने के लिए। अपने स्टूडियो में डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं मियाँ अल्लाह साजिद साहब, खाकसार तहरीक के सूबाई नाज़िम हैं। उनसे हम बात करेंगे कि खाकसार तहरीक क्यों कायम की गई और उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और कल वो किस सिलसिले में काम कर रही थी और आज पाकिस्तान में वो किस हवाले से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपको खुशामदीद। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि खाकसार तहरीक कब और क्यों कायम की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रोज़नामा एतदाल और जनाब मुअज़्ज़म तुराबी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और खाकसार तहरीक के मुतल्लिक़ या खाकसार तहरीक की जदोजहद के मुतल्लिक़ उन्होंने जानने की या लोगों तक ये जान पहुँचाने की मेहरबानी फरमाई। इन्होंने जो सवाल किया कि खाकसार तहरीक किस मकसद के तहत कायम की गई, मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद इनायतुल्लाह खान अल-मशरकी जब उन्होंने यूरोप से अपनी तालीमी सिलसिले का मुकम्मल किया और उसके बाद वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, तो इस वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और उन्होंने एक ख़ास ज़हन तैयार करके तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ज़हनी तौर पर अपना ग़ुलाम बना रखा था। अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जब ये देखा तो उन्होंने ये महसूस किया कि इस्लाम ग़लबे का दीन है, मग़लूबियत का दीन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो ये था कि बहैसियत मुसलमान हम तमाम मग़लूब थे। तो उन्होंने इस सूरत हाल को जांचा कि क्या वजह है कि हम मुसलमान जो ग़लबे के हामिल हैं क्यों मग़लूब हैं। तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों में को के बहैसियत मुसलमान हम मुतारफ़ थे या मौजूद थे, लेकिन हम में बहुत सारी ऐसी बातें जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी थी, जिसमें इत्तेहाद था, इत्तफ़ाक़ था, जिसमें जो है ना ज़हनी हमआहंगी थी, जिसमें अतात थी, जिसमें सफ़ बंदी थी, वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। और बदकिस्मती से मुसलमानों को कोई भी नुमाइंदा ग्रोह इस जानिब मुतवज्जो भी नहीं था। सो अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो कि उन्हें जब वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ़ रियासतों की तरफ से वज़ीर आज़म की या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नौकरी की ऑफ़र हुई और उन्होंने कुछ अरसा ये काम किया भी सही, लेकिन मकसद ये था कि वो जानना चाहते थे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने वो कौन सा तरीका फ़ॉलो किया है जिसकी बुनियाद पे वो इतने कसीर लोगों पर गालिब है। तो जब उन्होंने ये चीज़ जांच ली तो उन्होंने फिर 1930 में खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ इस्लाम को गालिब करना था और मुसलमानों के अंदर जिन कमियों की वजह से, जिन खामियों की वजह से मुसलमान मग़लूबियत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उसको फिर गालिब करने के लिए अल्लामा मशरकी ने वो क्वालिटीज़, वो मयार फिर पैदा करने की मुसलमानों में कोशिश करने के लिए खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी। और अल्लामा मशरकी ने खाकसारों को यकरंगी, यकजहती, इत्तेहाद और अतात अमीर का वो भूला हुआ सबक याद दिलाया
جس سبق کی بنیاد پہ مسلمان دنیا پر غالب ہوئے تھے. جی. سو خاکسار تحریک نے اپنا یہ سفر 1930 میں اسی بنیاد پہ اسی نقطۂ نظر کے تحت شروع کیا. اچھا، تو ہمیں ساجد صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان مسلمانوں کو آزادی مل گئی، پاکستان قائم ہو گیا، پاکستان میں بھی خاصا تحریک کام کر رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ خاصا تحریک انتخابی سیاسی جمہوری عمل میں حصہ لے رہی ہو، پارلیمنٹ میں جا رہی ہو، کام کر رہی ہو. بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو سیاسی مذہبی کہلاتی ہیں، اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں. بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو فکری تحریک کے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جو مسلک کی بنیاد پہ، جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ کام کر رہی ہیں. تو ان سب میں خاکسار تحریک جو ہے وہ بڑی منفرد سی نظر آتی ہے، بڑی الگ الگ سی نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ربیع صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جس وقت انگریز نے ہندوستان کو چھوڑا ہے، اس وقت وہ انگریز وہ اذہان تیار کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا جس نے انگریز کے جانے کے بعد یہاں پہ حکمرانی کرنی تھی. علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریز کا ان لوگوں کو پرامن طور پر اقتدار منتقل کر دینا جنہیں انگریزی طریقے تخیل کی تربیت دی گئی ہے، بدترین قسم کے برٹش راج کو پھر سے لانے کے سوا کوئی ادنا سا نتیجہ بھی پیدا نہ کر سکے گا. آج آپ آزادی کے باوجود آپ کا عدالتی نظام، اس کا اکثر حصہ انگریز کی چھوڑی ہوئی قانون سازی پر مشتمل ہے. آپ کا انتخابی نظام یا جمہوری نظام جس کو آپ کہہ لیں، یہ بھی مغربی طرز جمہوریت ہے. اسی طرح آپ کا معاشی نظام، جتنے بھی نظام آج ہیں وہ تقریباً کے تقریباً ویسے کے ویسے یا تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ وہ موجود ہیں آج بھی آپ کے سوسائٹی میں. خاکسار تحریک چونکہ مکمل ایک ضابطے کی تحریک ہے، اس لیے تمام شعبے یا تمام پہلوؤں کو خاکسار تحریک میں منظم اور مکمل طور پر شامل رکھا گیا ہے. خاکسار تحریک یہ سمجھتی ہے کہ جب آپ جمہوریت پر راضی ہیں تو پھر جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کی حکومت. پاکستان میں جمہور 90% غریب ہے، جبکہ اس پہ حکومت 5 یا 10% سرمایہ دار کر رہا ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ ہے کہ آپ 90% غریبوں کو اقتدار میں ان کا اپنے جثے کے مطابق حصہ دیں. ایک غریب یعنی کہ 90% غریب طبقے میں سے جو شخص ہے وہ سرحدوں پہ کھڑے ہو کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کے اناج اگا رہا ہے، وہ فیکٹریوں کا ایندھن بھر کے آپ کے لیے پروڈکٹ مصنوعات بنا رہا ہے. تو وائی ناٹ، کیوں نہیں کہ وہ غریب اپنی ذہنی صلاحیتوں سے پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنے لیے پاکستان کی دیگر عوام کے لیے ایک بہتر قانون سازی کر سکتا ہے. لیکن آپ کا وہ جو انگریز کا چھوڑا ہوا مغربی طرز جمہوریت کا نظام ہے، اس کے تحت صرف اور صرف سرمایہ دار لوگ ہی اسمبلیوں میں یا جاگیردار لوگ ہی اسمبلیوں میں پہنچ سکتے ہیں. اب یہ جو تفاوت ہے، ایک طرف آسمان کو چھوتا ہوا طبقہ اور ایک طرف تحت سرا میں اترا ہوا طبقہ، یعنی کہ وہ طبقہ جو آسمانوں کو چھو رہا ہے وہ انتہائی امیر ہے اور انتہائی غریب. اب حیرت کی بات ہے یہ، بلکہ ایک بہت بڑی ایک لطیفہ کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں، کہ یہ ہے کہ اب ایک امیر آدمی جب قانون سازی کرتا ہے غریب کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ غریب ان مسائل کا شکار ہے، لیکن اس مسئلے کی شدت کا اس امیر کو احساس نہیں ہو سکتا جس شدت کو وہ غریب محسوس کر رہا ہے. لہذا خاکسار تحریک چاہتی ہے کہ اگر آپ سمجھتی ہے کہ اگر آپ جمہوریت کی مطلب اس پہ پٹری پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حقیقتاً جمہوری رویہ اختیار کرنا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ آپ غریب طبقے کو جو 90% ہے اس کو آپ ووٹ کی پرچی پہ مہر لگانے کی اجازت دیں اور حکمرانی پر اقتدار پر آپ سرمایہ دار یا چند 5% جاگیردار جو ہے نا وہ قابض ہوں. اچھا، ایسا ہے نا کہ چاہے صدارتی نظام ہو چاہے پارلیمانی جمہوری نظام ہو، اس میں ووٹ تو غریب ہی دے رہا ہے نا.
اگر 5% سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، امیر طبقہ ہے، تو 95% جو ہے وہ غریب طبقہ ہے، لیکن ووٹ تو غریب ہی دیتا ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے، کون سا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ غریب کو نمائندگی مل جائے؟ دیکھیں جی، جب تک آپ مغربی طرز جمہوریت سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے، یہی سرمایہ دار، یہی جاگیردار وہ ہمارے سر پہ یعنی کہ غریب طبقے کے سر پہ مسلط رہیں گے. اب جس طرح یہاں پہ الیکشن کمپین ہوتی ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میرے خیال میں اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ پارلیمنٹ میں یا صدارتی نظام میں یا ہمارے ججز ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس جمہوری نظام نے وہ جب بھی یہ برسر اقتدار رہا ہے، جو بھی جمہوری نظام ہے ہمارا یہ برسر اقتدار رہا ہے، عوام کو اس نے کیا فائدے دیا. اگر آپ کہیں کہ اس نے آئین سازی کی، اس آئین کی طاقت یہ ہے، اس آئین کی طاقت یہ ہے کہ ایک جرنیل اپنے ایک نہیں کئی جرنیل اسے اپنے بوٹوں تلے رون چکے، لیکن آپ کا آئین انہیں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے اس آئین میں تمام طبقات کے حقوق مقرر کیے گئے ہیں، لیکن آپ کی مشینری وہ حقوق ان تک پہنچانے پہنچانے میں بری طرح ناکام رہی. حتیٰ کہ آپ کا جو نظام انصاف ہے، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ آپ کے آئین کی کانسٹیٹیوشن کی کتاب پہ سرور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے یہ سپریم لا ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت بھی آپ عدلیہ کے اس میں دیکھ لیں کہ کتنے فیصلے ہیں جو اسلام کے تحت ہو رہے ہیں، اسلامی تعزیرات کے تحت ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے چاند ایک ہو رہے ہوں، لیکن مکمل طور پر آپ کا جو عدالتی ڈھانچہ ہے وہ اسلامی نہیں ہے. اسی طرح معاشی ڈھانچہ ہے، اسی طرح یہ سب ڈھانچے، جب تک اس کے لیے ایک ایسے فکری انقلاب کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام گزشتہ 70 سال سے کہہ لیں کہ وہ عوام تک وہ چیز بہم نہیں پہنچا سکا جس کا وہ وعدہ کرتے ہیں، تو اس نظام کو بدلنے کی شدید ضرورت ہے. اور یہ وہ بدل سکتے ہیں جس کو ہم پاکستان کا انٹلیکچوئل طبقہ کہتے ہیں یا تھنک ٹینک کہتے ہیں. اور یقیناً حکومتی مشینری میں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہمارے بہت سارے احباب ایسے موجود ہیں جو واقعتاً اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک قدم انہیں آگے بڑھ کر ان لوگوں کو اس پروگرام کے حامل لوگوں کو اہمیت دینی ہوگی جو پاکستان میں ایسی چینج لا سکتے ہیں کہ جو جمہوریت کا روشن اور صحیح چہرہ وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اچھا، خاکسار تحریک کا ایک نشان ہے بیلچہ، خاکی یونیفارم پہن کے بیلچہ اٹھا کر پریڈ بھی کی جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ جی، جس وقت خاکسار تحریک کا آغاز کیا گیا تو مسلمانوں میں چونکہ مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، لسانی حوالے سے، صوبائی حوالے سے، علاقائی حوالے سے تعصبات اس حد تک مطلب ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو برداشت کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں تھا. تو حضرت علامہ محمد عنایت اللہ خان المشرقی بانی خاکسار تحریک نے اس تفاوت کو، اس فرقہ بندی کو، ان تعصبات کے لمحات کو یا حالات کو بدلنے کے لیے، یک رنگی کے لیے یہ خاکی یونیفارم کا انتخاب کیا. بیلچہ ایک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات. دوسری بات، جس وقت خاکسار تحریک شروع کی گئی اس وقت مسلمانوں کو ہندوستان میں ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا بیلچے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہتھیار کے طور پر خاکسار تحریک میں متعارف کرایا گیا. جہاد کا ایک اظہار تھا، اظہار اور خدمت خلق، جو خاکسار تحریک کا بنیادی پہلو تھا کہ آپ کسی بھی مصیبت زدہ کی خدمت کر کے جو مطلب اس کی تالیف قلب کا باعث بن سکتے ہیں یا سامان اس کو مہیا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بیلچہ، چاہے وہ کسی کے لیے راستہ بنانا ہو، کسی کی گری ہوئی دیوار کو پھر تعمیر کرنا ہو، یا بلکہ 1940 کا جو واقعہ ہے جب ہمارا انگریز کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اس میں بیلچے نے بطور ہتھیار بہت زیادہ کارگر جو ہے نا کام کیا. اچھا، خاکسار تحریک جو ہے ہمیں کوئی خاص قوت میں، طاقت میں نظر نہیں آتی، عوام میں اگر ہم کہیں نظر نہیں آتی. ہمارا جو ایک نظام ہے وہ عوامی ہے، ووٹ عوام نہیں دینا ہے. آج بھی اگر جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن خاکسار تحریک بھی عوام میں اس طرح اپنی جڑیں نہیں بنا سکی ہے، اس طرح اپنے آپ کو مقبولیت یا شہرت تک نہیں پہنچا سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، خاکسار تحریک ایک باقاعدہ نظام ہے.
ہمارے موجودہ قائد خاکسار تحریک جناب خاکسار عنایت اللہ خان زیغم المشرقی نے اس معاملات پہ زیادہ غور و فکر اور زیادہ جو ہے نا وقت دینے کا حکم فرمایا ہے۔ خاکسار تحریک ایک باقاعدہ نظام ہے۔ جب خاکسار تحریک کا نظریہ پنپتا ہے، عروج پاتا ہے، تو اس سے خالی یہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں سرمایہ داروں یا جاگیرداروں کے مفادات کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ عالمی سطح پر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی مکمل طور پہ بیخ کنی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ خاکسار تحریک کو دبانے کے لیے باقاعدہ ایک سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا نیٹ ورک موجود ہے، جن کی خواہش ہے کہ خاکسار تحریک کا پیغام نوجوان نسل تک نہ پہنچے۔ لہٰذا وہ جو وسائل سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم جو کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار نہیں ہیں، جو ہم کسی منفی سرگرمی کا شکار نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ان کے مقابلے میں وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لہٰذا ایک وسائل سے بھرپور اور وسائل سے بالکل خالی دو طاقتوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ہمارا اپنے نظریے پہ جمع رہنا اور لوگوں کا اس طرح متوجہ ہونا، کیونکہ دیکھیں علامہ مشرقی صاحب 1963 میں وفات پائی انہوں نے، میری پیدائش 1968 کی ہے، میں علامہ صاحب کی وفات کے 5 سال بعد تحریک میں شامل ہوا۔ تو یہ وہ نظریے کی طاقت ہے جو چل رہی ہے اور لوگ اس طرح متوجہ ہو رہے ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی جب آپ کے وطن عزیز میں اس مغربی طرز جمہوریت نے نظریات کی سیاست کو بالکل پاتال میں اتار دیا ہے، اب مفادات کی سیاست ہو رہی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر کوئی وابستہ ہے، میں سمجھتا ہوں اکثریت لوگوں کی اپنے مفادات کی وجہ سے ان سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہے، نہ کہ نظریات کی وجہ سے۔ اچھا، آخری سوال یہ کہ خاکسار تحریک کے پاس ایسا کیا نظام ہے، ایسا کون سا سسٹم ہے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، فرقہ واریت اور مسلک پہ کام کرنے والی جماعتیں بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر جماعتیں بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو یہ جو ہمارے عوام انتشار کا شکار ہیں اور عدم اتفاق کا شکار ہیں، تعصبات کا شکار ہیں، تو ان کو یکجا کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے، اور پھر پورے پاکستان میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں انہیں بھی ایک قوم کی شکل میں ڈھالنے کے لیے اور پاکستان کی امن کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے انہیں تیار کرنے کے لیے خاکسار تحریک کیا کر سکتی ہے یا کیا پروگرام رکھتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات آپ یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ خاکسار تحریک جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی وہ مقصد ہے غلبہ اسلام، وہ اسلام جو حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے رائج ہوا اور جس کے نتیجے میں صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت تیار ہوئی، جس جماعت کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس فرماتی ہے کہ الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، 1,24,000 ہیں یا 2,14,000 ہیں، جتنے بھی ہیں جی، وہ سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں۔ وہ ہدایت کے تارے کیسے بنے؟ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم۔ خاکسار تحریک بھی سمجھتی ہے کہ آج بھی اگر مسلمان کسی نقطے پر متحد ہو سکتے ہیں اور طاقتور بن سکتے ہیں تو وہ قرآن حکیم ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت پاکستان کے جو دانشور طبقات ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی دانشور کسی بھی ایسے سر پٹول کا حصہ کبھی نہیں رہے، جو ہیں وہ دانشور نہیں ہیں۔ وہ دانشور یہ سمجھ چکے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام اور موجودہ جو مذہبی تعارف ہے، یہ دونوں اپنی اپنی سطح پہ پوری طرح ناکام ہیں۔ جہاں سیاسی نظام آپ کے ملک کو مستحکم نہیں کر سکا، عوام تک وہ ترقی نہیں پہنچا سکا جس کے لیے یہ سیاسی نظام قائم کیا گیا، یا دوسری طرف جو مذہبی مبلغین ہیں وہ اسلام کا اصل چہرہ عملی طور پہ کہنے کی حد تک سب کہتے ہیں، عملی طور پر وہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہاں پاکستان میں بسنے والے جو مسلمان ہیں پاکستان میں، ان کے ہاتھوں
دوسرے مسلمان کی عزت جان مال محفوظ ہو، جبکہ یہ مسلمان کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ ہو۔ اور جہاں تک اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہے تو اسلام نے اس چیز میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رکھی۔ جو بھی ہمارے کرسچین بھائی ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب سے متعلق لوگ ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کی مکمل تحفظ کی وہ صورتحال یا جو بھی عملی صورتحال ہے وہ پیش کی ہے۔ اور ہم مسلمان جب قرآن کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم الف کو مان رہے ہیں تو ہمیں یہ کو بھی ماننا پڑے گا اور درمیان کی تمام چیزوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے خاکسار میاں اللہ تصادی صاحب کی گفتگو سنی۔ امید ہے خاکسار تحریک کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور قبل از تقسیم ہند ان کا کیا کردار تھا، اور خاکسار تحریک کا پاکستان میں کیا کردار ہے، بہت ساری آپ کو معلومات مل گئی ہوں گی۔ آپ سوچیں گے کہ خاکسار تحریک بھی موجود ہے اور یہاں پر کام کر رہی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔